अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज इतवार का रोज़ है। उम्मीद करते हैं कि आज छुट्टी का दिन है और बहुत अच्छे से आज की जो हैपनिंग्स हैं वो आपकी ज़िंदगी में हों, आज का दिन बहुत अच्छा सा गुजरे। इस दुआ के साथ हम शो का आगाज़ करते हैं जी। शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरी के साथ और बहुत हैपनिंग स्टोरी है। बिला आखिर वो नाम सामने आ गया है जिसका बहुत इंतज़ार था, निगरान वज़ीर आज़म का, उसे भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा क्योंकि आज 13 अगस्त है और 14 अगस्त को हमारा शो नहीं होता, लेकिन हम चाहते थे कि ये सेलिब्रेशंस जो हैं पाकिस्तान की, ये बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस हैं, ये आपके साथ मनाएं। बात करेंगे जिनाह के पाकिस्तान की और लाखों कुर्बानियों के बाद जो मुल्क हासिल हुआ उसकी दुआ हम करते हैं उसके लिए कि ये मुल्क कायम व दायम रहे और दुनिया के नक्शे पर यूं ही सलामत रहे और सरसब्ज़ व शादाब रहे। ऑन दैट नोट जी, शो का आगाज़ करते हैं। कल हमने देखा कि जो एक डेडलॉक था बिटवीन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 2-3 दिन से मुशावरत चल रही थी। बिला आखिर वो नाम सामने आ गया है कि जो कह रहे थे कि एक छोटे सूबे से, यानी छोटा सूबा तो नहीं है, रकबे के लिहाज से तो सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, लेकिन आबादी के लिहाज से कहा जा रहा था कि वहाँ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, निगरान इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका नाम अनाउंस किया। अनवारुल हक काकड़ साहब, बाप पार्टी से आपका ताल्लुक है और एक बहुत खुशाइंद अमल है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल भी कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज साहब का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये जो मुशावरत थी, मुशावरती इजलास था, ये बहुत अच्छे से नाम सामने आया। बहरहाल जी, ये जो तमाम स्पेकुलेशंस थी, बाकी नामों की, बहुत सारे नाम थे जिसमें इसहाक डार साहब का नाम भी था और भी बहुत से नाम थे, हफीज़ शेख साहब का भी नाम था, वो सारी स्पेकुलेशंस दम तोड़ गई हैं और अनवारुल हक काकड़ साहब अब पाकिस्तान के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमीद भुट्टो साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमीद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सबको सलाम और हमारे नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुकर्री पे सबको मुबारकबाद और जश्न आज़ादी की तो बहुत बड़ी मुबारकबाद सब आपको मुबारक हो। अच्छा हमीद साहब, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, ज़ाहिर है हमने देखा कि बहुत दिनों से ये स्पेकुलेशंस थी, फिर बहुत सा एक तजस्सुस भी था कि कौन होगा, किसका नाम अनाउंस किया जाएगा। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नाम सजेस्ट कर रही थी, PMLN ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी कुछ नाम लेकर जेब में घूम रहे थे, कह रही थी जी पर्ची उनके जेब में। बिला आखिर अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सामने आता है। कैसे देखते हैं अनवारुल हक काकड़ साहब की, अगर पर्सनैलिटी को देखें, फॉर्मर सेनेटर भी रहे हैं, किस तरह देखते हैं इस सारी सिचुएशन में उनका किरदार जो आने वाले टाइम है? अनवारुल हक काकड़ एक लिखे पढ़े नौजवान है और सियासत का 2008 से उन्होंने बाकायदा आगाज किया। उनके वालिद साहब भी तहसीलदार थे, अफसर थे और उनके दादा भी बड़े अच्छे मालिश थे, इलाज करते थे और इनसे बड़ी जदोजहद की है, स्ट्रगल की है। और जब ये बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान थे तो उस वक्त बड़ा उनकी आंखों में एक चमक मैंने कई बार देखी, मुलाकातें हुई, तो वो एक मुल्क के लिए पॉजिटिव सोचते थे। जब बलूचिस्तान हुकूमत पूरे पाकिस्तान के खिलाफ मामला चला, बलूचिस्तान से आवाज उठी, एक खतरनाक हद तक बगावत बलूचिस्तान में फैली, तो उस वक्त भी अनवारुल काकड़ पाकिस्तान हुकूमत के लिए आवाज बन के सामने आए और हमेशा उसने पाकिस्तानियत और पाकिस्तान के अवाम की बात की और कभी भी उसने कोई कौमी या सूबाई जो बुनियादों पर जो लसानी किस्म की सियासत होती है उससे दूर होकर पाकिस्तान की तरक्की की बात की। और बाहर से पढ़े लिखे आदमी है और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बावकार नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के साबिक तालिब इल्म है। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, पश्तो, बलोची, बरावी उबूर पर ज़बानों पे उबूर रखते हैं और सिंधी ज़बान भी काफ़ी हद तक बोलते, लिखते और समझते हैं। और जिस तरह उन्होंने 2008 से क्यूरी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन तो वो जीत नहीं सके, मगर 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान रहे। फिर जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी तश्कील दी तो उनका कलीदी किरदार रहा और 2015 में वज़ीर आला बलूचिस्तान के तर्जमान मुकर्रर हुए और इसी तरह वो हमेशा पाकिस्तान की आवाज़ बने। अभी भी मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान को जहाँ पे नज़रअंदाज किया गया काफ़ी वक्त से, मगर ये दूसरी तीसरी बार बलूचिस्तान हुकूमत को मौका मिला है कि निगरान वज़ीर आज़म वहाँ से किया जाए। हम हमेशा बलूचिस्तान को छोटा सूबा कहते हैं पर बलूचिस्तान छोटा सूबा नहीं है। बलूचिस्तान हमारा पाकिस्तान का बड़ा सूबा है मादनियात के हवाले से और खजाने के हवाले से। और जिस तरह निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के आते ही
دنیا کے مختلف ممالک کے معدنیات کے حوالے سے پاکستان سے مختلف کاروباری باتیں کرنے لگے ہیں اور یہاں سے اچھا حمید صاحب میں پاکستان ترقی کرے گا. میں اسی طرف آنے والا تھا کہ چونکہ بلوچستان جو نیچرل ریسورسز ہیں بہت اچھا ہمارا صوبہ ہے, بہت زیادہ وافر مقدار میں وہاں موجود ہیں نیچرل ریسورسز اور منرلز. اگر بات کی جائے بلوچ ریجن کی, ہم دیکھتے ہیں کہ جس ریجن سے انٹرم پرائم منسٹر کا تعلق ہے وہاں گوادر پورٹ بھی ہے, پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے سٹیکس ہیں, اور ایک طویل مدت ہم نے دیکھا کہ جس طرح وہاں کی عوام یہ کہتی رہی کہ نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بہت ایسا اقدام ہے کہ اب یہ ریلائز ہو چکا ہے ہماری حکومتوں کو بھی اور گورنمنٹس کو بھی, اور پھر اس کے بعد جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بلوچستان کو خاص طور پر انکلوزیوٹی اپروچ رکھنی چاہیے, انکلوزیو رکھنا چاہیے اسے؟ بلوچستان میں اب شعور کافی آ چکا ہے اور بلوچستان کے اندر شعور لانے میں خود بلوچوں کا بھی اپنا کردار ہے. بلوچستان کے اندر جو معدنیات ہیں ان پہ اکثر ماضی میں مختلف بلوچ جو سردار ہیں سرداروں کے قبضے اور ٹھیکے چلتے تھے, تو جب ان سے ٹھیکے اور باقی قبضے واپس لیے گئے معدنیات کے تو انہوں نے شور کر کے اپنے لوگوں کو بغاوت پہ اکسایا تھا. تو اسی بغاوت کی صورتحال کے بعد انوار کاکڑ ہی ان کے خلاف آواز بنا اور بڑے تھریٹس اس کو ملے, دھمکیاں ملی, مگر اس کے باوجود وہ سچ اور حق کی بات کرتے رہے. اور معدنیات کے حوالے سے تو سی پیک پوری دنیا کی نظریں جو پاکستان کا گیم چینجر بننے والا ہے, تو وہ ساری چیزیں بلوچستان میں موجود ہے. بلوچستان میں آپ کا پتھر ہے, اتنی ساری وسائل ہے, آپ کی گیس پورے پاکستان کو بلوچستان سے مل رہی ہے, اور دنیا میں جتنے بھی آپ کے سفید پتھر سے لے کے جو قیمتی ہمارے پتھر ہیں وہ بلوچستان سے پوری دنیا کے پاس جا رہے ہیں, اور ان کی جو خوبصورتی ہے ان پتھروں کی وہ دنیا میں کہیں بھی آپ کو مثال نہیں ملے گی. مگر وہاں کے لوگوں کی امن خراب کرنے میں جو چند لوگ تھے, تھوڑے سے ایک عناصر ہے, ان کو تو اب حکومت نے طریقے سے ہینڈل کر دیا ہے. اور اب سمجھتا ہوں کہ سینیٹر انوار کاکڑ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں گے, کہ وہ حکومت چلانے میں اور وہاں پہ بلوچستان حکومت کی جس طرح سپورٹ میں ہر وقت کھڑے ہوتے تھے, بات کرتے تھے ایز اے ترجمان, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وہ بلوچوں کے لیے تو ترجمانی کریں گے, ملک کے لیے نیا ایک کام کریں گے. اور جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ نگران حکومت یہ پاکستان میں 8ویں بار بن رہی ہے, تو اس میں اتنے نام روزانہ آپ ہم سب کہتے رہے, اور اچانک سینیٹر انوار کا نام آنا خود کافی میڈیا کے اور باقی حلقوں کے لیے بھی حیران اور پریشان کن بھی رہے کہ اچانک نام کیسے آیا. حزب اختلاف کی طرف سے نام آنا, پھر ہماری حکومت نے بھی اس کو شہباز شریف نے بھی قبول کیا, باقی ساری پارٹیاں ان کو ویلکم کہہ رہے. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو انوار کاکڑ کو ویلکم نہ کہے, سب نے ویلکم کہا ہے, اور کل تک انشاءاللہ ان کا حلف ہو جائے گا. اور پاکستان میں یہ جو نگران حکومت کا جو سیٹ اپ ہے یہ کافی فائدے مند ثابت ہوا ہے, اور اس سیٹ اپ کا وجود کوئی اتنا پرانا نہیں ہے, اور جو 8ویں بار یہ ہونے جا رہا ہے. 1990 سے نگران حکومت کا سیٹ اپ پاکستان میں بننے لگا ہے, اور صرف ایک بار پرویز مشرف کی حکومت کے دوران نگران سیٹ اپ نہیں بنا, اور باقی مسلسل بن رہا ہے. اور پاکستان میں نگران حکومت قیام آئین کے شک 224 کے تحت عمل میں آتا ہے, جس کی ذیلی شکوں کے مطابق اگر شک 58 کے تحت اسمبلی طویل ہو جائے تو صدر مملکت وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے نگران وزیر اعظم تعینات کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. حمید صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور نگران پرائم منسٹر کا نام جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے بالآخر. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بہت سارے چیلنجز تھے جس کا ذکر پرائم منسٹر شہباز شریف کرتے رہے کہ جو آنے والی حکومت ہے یعنی جو نگران سیٹ اپ ہے ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ بہت سے چیلنجز پاکستان کے جو فیس کر رہا ہے اس وقت وہ ان کے سامنے کھڑے ہیں. بہرحال جی ہم وی وش یو آل دا بیسٹ. ہم جو انٹرم پرائم منسٹر ان کو بہت ساری وشز ہماری طرف سے, اور اگست کا مہینہ ہے, بہت خوبصورت مہینہ ہے, پاکستان کے وجود میں آنے کا مہینہ ہے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے. بہرحال جی 14 اگست کی بات کی جا رہی ہے, آج 13 اگست ہے, اور ایک دن بعد یوم آزادی ہے, اور جشن آزادی جو ایسا ایک ایلیمنٹ ہے, ایسا ایک احساس ہے
کہ جب جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے وجود میں آنے کی تو یقین جانے کہ دل میں ایک عجیب سی خوشی اور ایک عجیب سی کیفیت جنم لیتی ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے کہ وہ ہر پاکستانی چاہے کہیں بھی ہو دنیا بھر میں وہ محسوس کر سکتا ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ جڑے رہنا، اور یہ جو آئیڈینٹی ہے جو اس ملک نے ہمیں دی ہے، پاکستان نے ہمیں دی ہے، یقیناً اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ٹو سیلیبریٹ 14 اگست، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب، فارمر وائس چانسلر ہیں سندھ مدرسۃ الاسلام۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، امرین حسیب انور، معروف شاعرہ ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یوتھ کی شاعرہ ہیں۔ آج کل کا جو یوتھ ہے وہ بہت فالو کرتا ہے آپ کو۔ امرین کیسی ہیں آپ؟ ویلکم ٹو دی شو۔ امرین میں ڈاکٹر صاحب سے سٹارٹ کرتا ہوں، پھر آپ کی طرف آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب، دور حاضر کا پاکستان ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے چیلنجز ہیں، معاشی چیلنجز ہیں، اس کے بعد سیکیورٹی کے مسائل اپنی جگہ، لیکن دل میں پھر بھی ایک عجیب سا احساس رہتا ہے کہ اپنا ملک ہے، یہاں پہ آئیڈینٹی پوچھتا نہیں ہے ہم سے کوئی کہ آپ یہاں کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کدھر سے آئے ہیں۔ باہر جب بھی آپ ہوتے ہیں آؤٹ آف پاکستان تو ایک عجیب سی فیلنگ رہتی ہے دل میں، ایک عجیب سا احساس رہتا ہے کہ کب واپس جائیں گے، اور یاد ستانے لگتی ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے اپنی مٹی سے اور اپنے ملک سے جڑے رہنے کا، ذرا یہ جذبہ بتائیں کہ یہ دلوں میں کس طرح اسے اجاگر کیا جائے مزید، خاص طور پر آج کی جو یوتھ ہے وہ اسے کس طرح لے کے چل سکتی ہے آگے؟ بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی اہم سوال ہے، اور میرا چونکہ یوتھ کے ساتھ ہی زیادہ تر تعلق ہے، ایک استاد کی حیثیت سے پڑھتا رہتا ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تو ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ پاکستان بنایا، اور پاکستان بنا کے ہمیں دیا۔ آج اگر آپ کہیں ایک پلاٹ لینے جائیں تو کتنا مشکل ہے، اور جب آپ ملک کی بات کرتے ہیں تو وہ کتنی گنا زیادہ مشکل ہوگا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے آئیڈیلز بھی دیے، صرف ایسے نہیں تھا کہ پاکستان بنا کے دے دیا، بلکہ اس کے ساتھ ایک آپریشنل مینیول جس کو جیسے کہتے ہیں وہ بھی دیا۔ ہر شعبے کے لیے قائد اعظم نے اپنا ایک ویژن دیا ہے۔ مثلا تعلیم ہے، اب اگر آپ نومبر 1947 میں قائد اعظم نے جو نیشنل ایجوکیشن کانفرنس یہیں کراچی میں منعقد ہوئی، اب اس میں وہ ویژن کیا دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی تعلیم دیں جو موسٹ ایڈوانسڈ ہو، سائنٹیفک ہو، ٹیکنیکل ہو، اور ایسی انڈسٹریز کے فروغ کے لیے وہ تعلیم چاہیے جس میں ہماری نوجوان نسل کو ہم امپلوائے کر کے ملک کے لیے بہتر پوزیشن حاصل کر سکیں۔ بالکل۔ اچھا، اسی طرح سے ہر شعبے کے لیے انہوں نے اپنا ایک آئیڈیل دیا ہے۔ کوتاہی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ وہ جو جناح صاحب کے آئیڈیلز تھے وہ ہم نے پس پشت ڈال دیے، اور آج جو معاشرہ جس طرح کی چیزیں ہم پاکستان میں رائج کر بیٹھے ہیں وہ جناح کے آئیڈیل سے بہت دور ہیں۔ اس وجہ سے نوجوانوں میں وہ جو اونرشپ کا احساس ہے وہ نہیں پیدا ہو رہا۔ میں بھی جب ملک سے باہر جاتا ہوں تو مجھے ہمیشہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ ایک دن کہ، لیکن کئی ایسے لوگ بھی اس ملک میں ہیں، نوجوان خاص طور پہ، جو آپ دیکھیں کہ جان کی بازی لگا کے اس ملک سے باہر جانے کی سوچ رہے ہیں۔ بالکل۔ اب یہ کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو اس پاکستان کی طرف راغب کرنا ہے، اور وہ کیسے ہوں گے؟ جب آپ میرٹ پہ چلیں گے، جب بہترین تعلیم دیں گے، جب اس طرح سے مختلف سیگمنٹس میں آپ کی قوم بٹی ہوئی نہیں ہوگی۔ جناح صاحب کی اگر آپ 11 اگست کی اسپیچ دیکھیں تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ 3 جو سب سے بڑے ایولز ہیں، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑے ایول ہیں۔ نمبر 1 انہوں نے کہا ہے کرپشن۔ اب آج اگر آپ ملک میں دیکھتے ہیں تو جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ کرپشن کے حوالے سے ہمیں کس رینکنگ پہ لے کے جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی چیز ہمیں ختم کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نیپوٹزم، کہ اپنوں لوگوں کو نوازنا۔ آج اگر آپ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے کسی نوجوان کا تو اس کے لیے نوکری حاصل کرنا، داخلہ حاصل کرنا مشکل مرحلہ بن گیا ہے نا۔ اس کے بعد بلیک مارکیٹنگ، یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں۔ اچھا، جو انہوں نے ایولز جن کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کو ختم کریں، وہ ہم ختم نہیں کر پائے۔ اس کی وجہ سے ایک سینس آف ایلینیشن ڈیولپ ہو رہا ہے۔ میرا ہمیشہ یہی ماننا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ملک، اور اگر آپ 10 لے لیں جناح صاحب کے مختلف ایسپیکٹس میں آئیڈیلز، میں سمجھتا ہوں کہ سوائے دفاع کے
وہ ہم الحمدللہ جیسے جناح صاحب نے چاہا تھا، مانا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ صرف ہم اقوام متحدہ پر اپنی سیکیورٹی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، تو ہمیں ایک فارمیڈیبل ڈیفینس، وہ اللہ کا اپنی فوج ہمیں کھڑی کرنی ہوگی، بالکل انہوں نے کہا جی، اور وہ آج ماشاءاللہ ہم اس لحاظ سے مضبوط ہیں. لیکن باقی جو شعبے ہیں ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. وومن امپاورمنٹ، انہوں نے کیا مثالیں پیش کی، آپ دیکھیں ایجوکیشن کی میں نے بات کی، اس طرح سے جو بھی مختلف سیکٹرز ہیں، اکنامی کا آپ دیکھ لیں، ایگریکلچر کے لیے ان کا کیا تھا، تو اس کو وایابل آج بھی وہ ہے. منرل ریسورسز بے تحاشا ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان جناح کے آئیڈیلز کے قریب لانی ہوگی ہمیں ریئلٹیز. صحیح. This is what I feel. رائٹ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پوائنٹ ویل ٹیکن. امرین آپ کی طرف آؤں گا، چونکہ آپ شاعرہ بھی ہیں اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں. آج کا جو یوتھ ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، آپ بہت کنیکٹڈ رہتی ہیں ان سے، کیا سمجھتی ہیں؟ محبت کا جذبہ تو ضرور ہے، وطن کی محبت، ملک کی محبت، زمین کی محبت، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص ریئلائز کرتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ملک سے دور جانا یا باہر جانے کی ایک خواہش ہے کہ بس کسی طرح کہیں بھی کی بھی امیگریشن ہو جائے یا کہیں بھی چلے جائیں اور کسی دوسرے ملک کے جا کے رہائشی بن جائیں. یہ جذبہ پیدا کیوں ہوا؟ اول تو یہ کہ یہ آتا کیوں ہے، پھر اس کے بعد کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ ملک میں حالات مشکل ہیں، لیکن اگر ہم ہی اس کو ریئلائز نہیں کریں گے، ہمارا ملک ہے، تو پھر کون آ کے ریئلائز کرے گا اسے، کون اسے بہتر بنائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے اتنے اچھے پروگرام میں مدعو کیا، بہت اچھا موضوع ہے. تھینک یو. ہم بتاتے چلیں کہ شاعرہ تو ہم ہیں ہی، مگر ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاء میں پڑھاتے بھی ہیں. بالکل، بے شک. اس سے پہلے ہم جامعہ کراچی میں پڑھاتے رہے ہیں، تو ہمارا نوجوان نسل سے ایک براہ راست تعلق بالکل ہے. ہمارے نوجوان ملک سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ باہر جانا چاہتے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے. ان کو اس ملک سے اتنا مسئلہ نہیں ہے. اپرچونٹیز، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے. ہمارے ہاں ایک 2 مسائل بڑے شروع سے گھر میں چل رہے ہوتے ہیں، لڑکی کی شادی، لڑکے کی نوکری. یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور اس کو اتنا پریشرائز کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر گریجویشن کرنے تک اسے نوکری نہیں ملی ہے تو وہ ناکام اور نکما مرد ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. تو یہ آپ کا ایک سوسائٹی پریشر ہے جو لڑکوں پر ہوتا ہے، اور وہ بیچارے کسی بھی طرح بائی ہک اور بائی کروک کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح بھی ہم کمانا شروع کر دیں. اس میں وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وطن سے محبت کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں الحمدللہ جاتے ہیں، مشاعروں میں، کانفرنسز میں، وہاں ہر پاکستانی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے. جیسے ہی پاکستان کا ترانہ بجنے لگتا ہے، ان کا جوش الگ دیکھنے والا ہوتا ہے. ہر پاکستانی کو اپنا ترانہ یاد ہے. بالکل یاد ہے. جب وہاں پر ترانہ بجتا ہے ہم سب ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں محبت میں کوئی کمی آئی ہے ملک سے. ہاں شکایتیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. تو جو ہمارا شعر ہے کہ کوئی شکوہ ہو، شکایت ہو، مگر اپنا ہے. کیا بات. تبتے صحرا میں یہی ایک شجر اپنا ہے. تو اپنوں سے ہی شکایت ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ شور زیادہ ہو گیا ہے، کرپشن ہے، مواقع نہیں ہے اور انصاف نہیں ملتا. حالانکہ زمینی حقائق اتنے برے ہیں نہیں. ہم ہیں، ہم ایک گورنمنٹ جاب میں ہیں، ہم نے پی ایچ ڈی کیا ہے، ہمیں تو کبھی کرپشن کا سامنا نہیں ہوا. ہاں مشکلات کا سامنا ہے. تعلیمی نظام میں جس طرح آپ کو مدد ملنی چاہیے، ریسرچ میں آپ کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوتی اس سطح پہ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی کرپشن کا سامنا کرنا پڑا ہو. ایک گورنمنٹ سروس مل گئی بغیر کسی سفارش، بغیر کسی رشوت کے. تو آپ کوشش تو کریں. ہمارے ہاں یہ باتیں سن سن کے نوجوان پہلے سے یہ طے کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرا تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میرا کوئی بڑا نہیں ہے، میرے پاس کوئی رشوت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، سفارش نہیں ہے. ہوتا ہوگا، ہر ملک میں ہوتا ہے، یہاں زیادہ ہوتا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت جگہیں ایسی ہیں. ڈاکٹر صاحب جس یونیورسٹی میں رہے ہیں وہاں پہ کوئی کرپشن کی ہم نے ایسی کوئی اطلاع نہیں سنی. تو کتنے نوجوانوں کو وہاں مواقع ملے اور کتنا کچھ ہوا. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو اپنے ملک کی صحیح تصویر بھی دکھانی چاہیے اور یہ احساس بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے نوجوان جیسے ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں وہ سب وکالت کرنا چاہتے ہیں، وہ سب ججز بننا چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے اندر ایک بڑا جذبہ ہے. وہ کہتے ہیں میم جب ہم اتنے سارے نکلیں گے نا
تو آپ دیکھیے گا کہ ہم انصاف کا نقشہ بدل دیں گے. بالکل تبدیلی آئی, بالکل صحیح. تو یہ ایک بہت خوبصورت سوچ ہے, اور ہم نے اب تک ہمارے کسی طالب علم نے یہ نہیں کہا کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں اور میں کسی طرح یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں. ایسا ہم نے نہیں محسوس کیا. بہت خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحب, جناح کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کا دن ہے, ان کی وجہ سے ہمیں یہ ملک حاصل ہوا, ان کی کاوشوں سے اور محنتوں سے. آپ چونکہ لکھ بھی چکی ہیں ان کی لائف سٹائل کے بارے میں, بہت ساری آپ کی جو رائٹنگز ہیں, کتابیں ہیں ان کے اوپر, جناح کو کیسا پایا آپ نے؟ کیونکہ ہم جو جناح کی تصویر دیکھتے ہیں ہمارے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں, مگر اس کے پیچھے ایک بہت لمبی سٹرگل ہے. اس سٹرگل کو کیسا پایا آپ نے؟ پھر جناح کا جو کیریکٹر تھا اس کو کس طرح پایا آپ نے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ویری آبجیکٹیولی میں نے چونکہ ان کی بایوگرافی لکھی, تو ایک طرح سے آپ ان کی زندگی دوبارہ جیتے ہیں کیونکہ آپ انہی دور ادوار میں سے گزرتے ہیں. بالکل جی صحیح. میں نے ان کو ایک انتہائی اعلیٰ شخص پایا. کیا بات. اور میں صرف آپ کو ایک ان کی مثال دے دوں کہ آخری وصیت, انسان اپنی زندگی پوری کر کے جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب مجھے اس دنیا میں زیادہ وقت نہیں رہنا, تو وہ جو تحریر کرتا ہے وہ ایک طرح سے اس کے کریکٹر کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کی پوری زندگی کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو قائد اعظم کی جو 72 سالہ زندگی ہے اس کو اس کی وصیت ریپریزنٹ کر رہی ہے. 12 پیراگرافز ہیں جناح صاحب کے وصیت میں. اب ان کے ٹوٹل یہ جناح صاحب اور خود ان کے یہ کل 7 بہن بھائی تھے. 4 بہنیں تھیں اور 3 بھائی تھے. ان 3 بھائیوں میں ایک جو بندے علی تھا وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا. باقی محمد علی جناح سب سے بڑے تھے, پھر 2 بہنیں, پھر احمد علی جناح, پھر 2 بہنیں. اب وہ آخری وصیت میں اپنے ان تمام بھائی بہنوں کو نہیں بھول رہے, ہر ایک کے لیے ایک ایک پیراگراف لکھا ہے اور ان کو کہا ہے کہ ان کو تا زندگی جب تک یہ زندہ ہیں میری طرف سے 100 روپیہ مہینوں ان کو تحفہ دیا جائے. کیا بات ہے. 100 روپیہ. اب آپ دیکھیے کہ سونے کا جو تولہ تھا اس وقت وہ تھا 42 روپے کا. اچھا. یعنی 2.5 تولہ سونے کے برابر, اگر آج کے حساب سے دیکھیں گے 5 لاکھ کے قریب. 5 لاکھ ماہانہ ان کو تمام زندگی انہوں نے 3 بہنوں اور 1 بھائی کے لیے رکھا. فاطمہ جناح صاحبہ چونکہ ان کے بہت قریب تھیں اس لیے ان کے لیے انہوں نے دل کھول کے اس وصیت میں جو ان کا 15,000 اسکوائر یارڈز پہ بنگلو تھا مالابار ہلز بامبے میں, وہ ان کو دیا. اس کے ساتھ جو گاڑیاں جو کچھ اس میں تھا, اور 2,000 روپیہ ماہانہ یعنی آج کے لحاظ سے 1 کروڑ روپیہ ماہانہ ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا. بیٹی اس کو وہ ناراض تھے اس سے کیونکہ اس نے ایک غیر مسلم سے شادی کی, اس کو بھی نہیں بھولے, اس کو بھی 1,000 روپیہ مہینہ ان کے لیے رکھا. اب یہ کر کے جو جناح صاحب کی عظمت ہے, جو میں کہتا ہوں دنیا کے کسی لیڈر میں میں نے یہ نہیں دیکھی. اب وہ کہتے ہیں کہ میری پوری کی پوری جائیداد 6 تعلیمی اداروں کو جائے. سبحان اللہ. اور 3 تعلیمی ادارے ان کو فکسڈ رقم دی. مثلا یونیورسٹی آف بمبے کو 50,000, انجمن اسلام اسکول تھا بمبے کا اس کو 25,000, اور عربک کالج ہے دلی میں اس کو بھی 25,000. یہ فکسڈ رقم تھی. اس کے بعد 3 تعلیمی ادارے انہوں نے سلیکٹ کیے کہ یہ میرے وارث ہوں گے مستقل. جو بھی میری جائیداد ہے. وہ کون سے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, اسلامیہ کالج پشاور, اور میرا ادارہ سندھ مدرسۃ الاسلام. اب ان 3 اداروں کا ایک ایک کا جو حصہ بنا وہ 1 کروڑ 11 لاکھ کے قریب رقم بنی نا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب سونے کے حساب سے اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو اربوں روپے میں وہ بن جاتا ہے. بالکل بن جاتا ہے. اچھا, میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ قائد اعظم نے نوجوانوں کو اپنا وارث مقرر کیا. بے شک. یعنی یہ جو تعلیمی ادارے تھے یہ تو سمبولک تھے نا, کہ ان تعلیمی اداروں میں جو پیسے جانے تھے وہ اصل میں تو طلباء پہ خرچ ہونے تھے. تو ایک اس میں انہوں نے یونیورسٹی لی علی گڑھ, وہ یونیورسٹی تھی. ایک کالج لیا جو اسلامیہ کالج پشاور ہے وہ کالج تھا, اور سندھ مدرسہ اسکول تھا. تو انہوں نے اسکول بھی لیا, کالج بھی لیا, یونیورسٹی بھی لی, 3 ادارے اور ان کو دیا. اب یہ آپ بتائیے کہ کون سا ایسا لیڈر ہے, بالکل کسی بھی لیڈر کی مثالیں جو اپنی ہارڈ ارنڈ رقم, ایسے نہیں کہ اس نے گورنمنٹ کو ڈائریکٹ کر دیا کہ اسٹیٹ بینک کو کہہ دیا کہ میری طرف سے آپ دیجئے گا. نو, اس کی اپنی جو رقم تھی جو اس نے
محنत سے کمائی تھی وہ اس نے اپنے نوجوانوں کے لیے وقف کی, تعلیمی اداروں کے لیے وقف کی. صحیح. تو اس وجہ سے میں ان سے ہمیشہ انسپریشن لیتا ہوں. بڑے عظیم شخص تھے, بے شک, ہم ان کی قدر ابھی تک نہیں کر پائے. بالکل, جو ڈیزرو کرتے ہیں, جو ڈیو ریسپیکٹ, وہ نہیں کر پائے. بہت خوبصورت بات. امرین, آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں اور ہم شاعری سے لطف اندوز نہ ہوں, کوئی اچھا سا کلام اگر سماعتوں کی نظر کریں, سامعین دیکھ رہے ہیں کیونکہ حاضرین دیکھ رہے ہیں تو ان کی نظر کریں تو بہت ہمیں خوشی ہوگی. کا ذکر ہو رہا ہے, ضرور, بے شک. اور جو کام قائد اعظم نے کر دکھایا وہ دنیا کا کوئی لیڈر بالکل جی امپاسبل کام تھا جسے پاسبل کر دکھایا. اور آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان جس نظریے کے تحت ہمارے وجود میں آیا اس کا تو تصور ہی نہیں تھا, کیونکہ اس سے پہلے تو یورپ ہمارے سامنے ایک ماڈل تھا اور پوری دنیا نے سمجھ رکھا تھا کہ ایسے ہی آزادی ملتی ہے اور ایسے ہی جغرافیائی حدود طے ہوتی ہیں. یہ تو ایک معجزہ ہوا ہے. بالکل. تو قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے چند اشعار کہ نصیب سب کو کہاں جو مقام ہے تیرا. کیا بات. نصیب سب کو کہاں جو مقام ہے تیرا, ہر ایک دل میں بہت احترام ہے تیرا. کیا بات. واہ. ہر ایک دل میں بہت احترام ہے تیرا, تجھے خبر تھی کہ ذرے چٹان بنتے ہیں. کیا بات ہے. تجھے خبر تھی کہ ذرے چٹان بنتے ہیں, سو اتحاد ہی پہلا پیام ہے تیرا. کیا بہت خوبصورت بات. واہ. سو اتحاد ہی پہلا پیام ہے تیرا, اگرچہ راہ دکھاتے ہیں رہنما سارے. اگرچہ راہ دکھاتے ہیں رہنما سارے, جو منزلوں کا پتہ دے وہ کام ہے تیرا. کیا بات ہے. بہت خوب. جو منزلوں کا پتہ دے وہ کام ہے تیرا, زمین پاک کا بانی تجھی کو ہونا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زمین پاک کا بانی تجھی کو ہونا تھا, محمد اور علی جزو نام ہے تیرا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. زمین پاک کا بانی تجھی کو ہونا تھا, محمد اور علی جزو نام ہے تیرا. بہت خوب. بہت خوب. جو ہم نے طوق غلامی اتار پھینکا ہے, جو ہم نے طوق غلامی اتار پھینکا ہے, یہ سب خدا کا کرم انتظام ہے تیرا. کیا بات. یہ سب خدا کا کرم انتظام ہے تیرا. اور آخری شعر ہے کہ حیات پے کرے عزم صمیم ہے تیری. حیات پے کرے عزم صمیم ہے تیری, دلیل فہم و فراست کلام ہے تیرا. دلیل فہم و فراست کلام ہے تیرا, نصیب سب کو کہاں جو مقام ہے تیرا, ہر ایک دل میں بہت احترام ہے تیرا. واہ کیا کہنے. بہت خوب. بہت خوب. بہت خوب. امرین, آپ پڑھاتی ہیں, تدریس سے بھی تعلق ہے آپ کا, نوجوانوں کی ہم بات کر رہے ہیں. آج کا جو پاکستان ہے, چیلنجز بہت سارے ہیں, معاشی چیلنجز ہیں, پھر اس کے بعد اپرچونٹیز کا فقدان ہے جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے. جو آنے والی نسل ہے اس میں کس طرح انجیکٹ کیا جائے یہ میسج کہ لاکھوں اور کروڑوں قربانیاں دی گئی ہیں, چاہے وہ مال کی قربانی ہو, جان کی قربانی ہو, اور یہ جو اسلام کے نام پہ حصول تھا یقیناً ایک مشکل مرحلہ تھا. یہ پہلی بار جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے, سوچ ہی نہیں سکتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں بتایا کہ اسلام کے نام پر ایک ملک بنانا چاہیے کہ جہاں آزادی ہو, مذہب کی آزادی ہو, دین کی آزادی ہو. کس طرح آنے والی نسل کو بتایا جائے کہ یہ آسان عمل نہیں تھا؟ یہ بہت اہم بات ہے. پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ محمد علی جناح صاحب نے جو پاکستان بنایا اس میں مذہب, ثقافت اور حقوق کی آزادی تھی کہ یہ تمام حقوق سب کو, کوئی بھی عقائد رکھتے ہوں, آپ کا پس منظر کچھ بھی ہو, لیکن وہ سب یکساں مواقع یہاں حاصل کر سکیں اور ایک سکون کی زندگی گزار سکیں. ہوتا یہ ہے کہ قوموں کا اجتماعی حافظہ کمزور ہی ہوتا ہے, تو جو قربانیاں دی ہوتی ہیں وہ نسل در نسل لوگ بھولتے چلے جاتے ہیں. اور نوجوان ایک بہت بڑا, بلکہ سب سے بڑا اثاثہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے تو اقبال نے نوجوانوں کو ہی فوکس کیا اپنی شاعری میں, ان کے تمام خطاب جو ہیں وہ نوجوانوں سے ہیں, تمام امیدیں نوجوانوں سے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ہیں تو وہ نوجوانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو اصل کام نوجوانوں پر ہی کرنا ہے. اب جیسے یہ جشن آزادی منانا ہے, یہ دراصل اسی تاریخ کو دہرانا بھی ہے, اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے, اپنی نئی نسل کو بتانا ہے کہ ہم نے کیا کیا قربانیاں دیں. ہمارے ناسمجھ بچے یہ سوال تک کرنے لگتے ہیں کہ الگ ملک کی ضرورت ہی کیا تھی, ہم اتنے سال سے رہ تو رہے تھے, لیکن وہ یہ نہیں غور کرتے کہ جب پہلے رہ رہے تھے
تو وہ حکومت بے شک مسلمان حکمران تھے لیکن حکومت سیکولر تھی جی، اور اس کے بعد وہ جو حکومت جا رہی تھی وہ ایک مذہب کی طرف جا رہی تھی اور ظاہر ہے کہ اس میں ذات پات کا ایک تصور ہے، چھوت چھات کا تصور ہے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو پڑوسی ملک کے حالات ہیں بالکل ایسے بہت نمایاں ہو گئی ہے حقیقت کہ اگر ہم نے الگ وطن نہ بنایا ہوتا تو آج ہماری کیا صورتحال ہوتی۔ تو نوجوانوں کو اس قسم کے پروگرامز میں کیونکہ آپ بیٹھ کے تاریخ بتانے لگے تو وہ بہت خشک ہو جاتا ہے، لیکن ایک تو ہر استاد کا فرض ہے، بالکل آپ کوئی بھی مضمون پڑھاتے ہوں لیکن اس میں آپ یہ ضرور شامل کیجئے کہ یہ ملک پلیٹ میں کیک کی طرح رکھ کے پیش نہیں کیا گیا تھا، اس کے لیے برسوں جد و جہد کی گئی ہے، یعنی 1857 سے جو جد و جہد شروع ہوئی ہے وہ پھر جا کے 1947 میں اپنے منزل کو پہنچی ہے، اور اس میں کتنی جانیں چلی گئیں، کتنی عزتیں لٹ گئیں، لوگ اپنا پورا جائیداد سامان چھوڑ کے بے سر و سامانی کے حال میں یہاں پر آئے، اور اب تقاضا ہے کیونکہ جب یہ ملک بن رہا تھا اسی وقت لوگوں نے کہا تھا کہ ملک بن تو رہے گا رہ نہیں سکے گا، اور تب سے وہ انتظار میں کہ اب ختم اور یہ الحمدللہ سلامت ہے، سلامت رہے گا کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ یوتھ ہے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جن میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ہمیں اپنے نوجوانوں پر ہی کام کرنا ہے اور اس قسم کے پروگرامز زیادہ ہونے چاہیے، بار بار یہ باتیں دہرائی جانی چاہیے، صرف سال کے سال نہیں بلکہ جب موقع ہو اس قسم کے موضوعات پر ڈسکشن ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے امرین، بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ بہت خوبصورت مہینہ ہے، بہت خوبصورت دن ہے آج کا، ہم اقلیتوں کو نہیں بھولنا چاہیں گے، یہاں پہ مائنورٹیز کے رائٹس جو ہیں پاکستان میں خاص طور پر، اور اسپیشلی جب میں پڑوسی ملک کو دیکھتا ہوں وہاں جس طرح مسلمانوں کو سپریس کیا جا رہا ہے، سکھ کمیونٹی کو سپریس کیا جا رہا ہے، ہندو مسلم فسادات آج دور حاضر میں آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کہیں کشمیر میں یا پیلسٹائن میں مسلمانوں کی جو ہے وہ کردار کشی کی جا رہی ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، ان کی جانیں لی جا رہی ہیں، ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں جو مائنورٹیز کا رائٹ تھا، جو جناح کا تصور تھا، ذرا اس پر روشنی ڈالیے کیونکہ ہمارا تو جھنڈا اقلیتوں کی علامت ہے، انہیں ریپرزینٹ کرتا ہے۔ قائد اعظم کے کافی جگہوں پہ یہ انہوں نے منورٹیز کے مسئلے کو ایڈریس کیا ہے، اور ان کا جو کہنا ہے، جو میں نے پڑھا ہے 2-3 مرتبہ ان کے جو کوٹس ہیں، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ منورٹیز کا سب سے بڑا ضامن خود اسلام ہے۔ بے شک، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمام کائنات کا مالک رب ہے، بے شک اللہ کی ذات ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو جو بھی لوگ پیدا کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، بے شک، اور اسی کی وجہ سے اسلام نے کبھی کسی کمزور پہ، کسی دوسرے مذہب والے پہ، یعنی اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا، بالکل۔ تو اس وجہ سے قائد اعظم نے کئی مرتبہ یہ بات دہرائی ہے کہ ہمارا جو منورٹیز کے ساتھ رویہ ہو وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور تعلیمات یہ کہتی ہیں، وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ان کی حفاظت ہمیں اپنے آپ سے بڑھ کر کرنی ہے۔ صحیح۔ اب یہ قائد اعظم کا اپنا نقطۂ نظر رہا ہے۔ جی، somehow or the other چونکہ وہاں پر ہندوستان میں منورٹیز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں روا رکھا جاتا، تو اس کے ری ایکشن کی وجہ سے یہاں ہمارے ہاں بھی بعض ایسے طبقات ہیں جنہوں نے کچھ اچھی مثالیں قائم نہیں کی ہیں۔ اچھا، ان کو کرب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے، دیکھیں کسی بھی بے گناہ کو، کسی بھی شخص کو، وہ کوئی بھی مذہب رکھتا ہو لیکن وہ بے گناہ ہے، اس پہ ظلم اور زیادتی کرنا اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ فعل ہے۔ تو اس کو پاکستان جو اسلام کے نام پہ آیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کو آپ دیکھیں، مدینہ کی ریاست کو دیکھیے، ان کی اپنی پوری زندگی کو دیکھیں، پھر قائد اعظم کی تعلیمات کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ منورٹیز کے لیے جتنا اسپیس ہونا چاہیے وہ غالباً ہم ابھی تک نہیں کر پائے ہیں، اور اس کی طرف ڈائریکشن یقیناً ہماری حکومتوں کی ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے۔ یہ ہمارا۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، بہت شکریہ۔ ہم باتیں بہت کرنی چاہتے ہیں پر وقت کی قلت ہے، اور مزید آپ کو زحمت دیں گے، اور یہ پورا سال ہم سیلیبریٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ امرین آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ اور آن دیٹ نوٹ، پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ زمین ہماری ہے، یہ وطن ہمارا ہے، اور لاکھوں اور کروڑوں قربانیاں دی گئی ہیں
اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے نوجوان جو بارڈرز پر تعینات ہیں، ہمارے پاک افواج، وہ بھی بہت سی قربانیاں دے رہے ہیں. ان سب قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے. آن دیٹ نوٹ ہمیں دیجیے اجازت. پوری قوم کو جشن آزادی مبارک ہو. خدا حافظ.